बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, शायर ने क्या खूब कहा था, फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दू से कितार अंदर कितार अब भी। 17 रमजानुल मुबारक यौम बदर, जब 313 ने 1000 के लश्कर को शिकस्त दी। किससे शिकस्त दी? एक जज्बे से शिकस्त दी, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में शिकस्त दी। क्या कुछ हासिल होता है एक मुसलमान की हैसियत से? सारे इस वाक़े की जब हम तस्कीर करते हैं, शुजाउद्दीन शेख साहब से पूछते हैं। अमीर तंजीम इस्लामी हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में फिर खुशामदीद। शुजा साहब, माशाल्लाह अब रमज़ान भी तकरीबन आधे से ज़्यादा ही गुजर गया है। रहनुमाई तो जिसने हासिल करनी हो, जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी हो, वो ज़रूर रहनुमाई हासिल करेगा। लेकिन आगे की तरफ चलेंगे, यौम बदर का तस्करा करें और उस सारे वाक़े को याद करें कि जब 313 थे, चंद तलवारें थीं और लाखों का हज़ारों का लश्कर जो था वो सामने मौजूद था। 1000 का ही लश्कर था, लेकिन ज़ाहिर है कि कुफ़ार का एक जदीद असले से लेस एक लश्कर था। कैसे अपनी ज़िंदगी के अंदर जब उस वाक़े को याद करें तो जज्बा क्या पैदा होता है कि हक़ की खातिर खड़ा कैसे होना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। कुरान हकीम में सूरतुल अनफाल है, जिसमें ग़ज़वे बदर का बड़ा तफसीली तफसीर अल्लाह ताला ने अता फरमाया। हमारे वो स्टूडेंट्स के जो मैट्रिक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम्स होने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, तो उनके लिए बड़ा अगर अल्लाह ताला आसानी फरमाए, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस वबा से सारी इंसानियत की जान छुड़ाए, अल्लाह ताला सबको आफियत सलामती अता फरमाए और हमारे बच्चे बच्चियाँ हों, सारी इंसानियत सब के लिए हम खैर की दुआ करें। जी, तो मैट्रिक के सिलेबस में सूरह अनफाल अब तक मौजूद है, जिसमें बदर पर बड़ा तफसीली तफसीर अल्लाह ताला ने अता फरमाया। पहले तो थोड़ा सा इस बात को समझने की जरूरत है। रसूलुल्लाह ने तलवार उठा ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे बारे में कहा जाए मुसलमान तो बड़े पीसफुल किस्म के लोग हैं, तो तलवार क्यों उठाई रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने? इसका जवाब कुरान देता है कि यस वी आर पीसफुल कम्युनिटी, बट फॉर द सेक ऑफ पीस कभी आपको हथियार तक भी उठाना पड़ते हैं। जो लोग बातों से नहीं मानते तो लातों से मनवाना पड़ता है। हर जगह चलता है ये बात, हर जगह ये बात चलती है। इसी तरह हक व बातिल के मार के सजे हैं और अल्लाह ताला ने उसका बहुत क्लियर हमें मकसद अता किया। सूरह अनफाल आयत 39, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना व यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह। जंग करो उनके खिलाफ, इन कुफार के खिलाफ, यहां तक कि फितना बाकी न रहे और दीन पूरे का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। जो दीन अल्लाह ने अता फरमाया वो एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है और वो अपनी डोमिनेशन चाहता है, अपना गलबा चाहता है, और ये मिशन था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सूरह अनफाल के साथ सूरह तौबा है, सूरह तौबा की आयत 33 है। अल्लाह ताला हुजूर का मिशन बयान फरमाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। अल्लाह जिससे रसूल अलैहि सलाम को भेजा, अल हुदा मुकम्मल हिदायत नामा कुरान दिया, व दीन हक़ दीन इस्लाम दिया, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि आप इसको कुल निज़ाम ज़िंदगी पर गालिब फरमा दें। तो हुजूर सिर्फ नमाजें पढ़ाने को नहीं आए थे, सदका खैरात की तालीम देने को नहीं आए थे। बदर का मैदान सजा, रोजा तोड़वाया गया है। बिल्कुल, हम तो रमजान में रोजे फर्ज रखते हैं ना, वहां तो रोजा रखा हुआ है, रोजा तोड़वाया गया है और फिर बदर के मैदान में उतारा गया। और तो 313 कुल कायनात 313 और वो 313 एक तिजारती काफिले पर एक अटेम्प्ट करने को निकले थे। अल्लाह ताला की मशीयत थी, अल्लाह ने चाहा ना, ये 313 तकरीबन निहत्ते, अब इनका वाकईतन मुकाबला होना चाहिए। किससे? 1000 के लश्कर से, जो पूरी तैयारी के साथ आया, नाश्ते कूदते हुए आया, शराबे पीता हुआ आया, रक्स सुरूर की महफिलें सजाता हुआ आया और पूरे इस यकीन के साथ है कि आज तो हम जीत जाएंगे, कुचल देने के नारे लगाते हुए, कुचल देने के नारे। और कुरान तफसरा करता है सूरतुल बकरा में, जो बदर के कबल नाजिल हुई है मदनी दौर में, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। 12 ऐसा हुआ कि एक छोटी जमात अल्लाह के हुक्म से, ये बड़ा कीमती नुक्ता है, अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी जमात पर गालिब आ गई। 313 के पास तलवारें भी ना होने के बराबर, घोड़े भी ना होने के बराबर, भाले भी ना होने के बराबर। 1000 के पास सैकड़ों ऊंट, घोड़े, तलवारें, सब कुछ मौजूद है। बट डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? 313 के साथ अल्लाह था, 313 के साथ अल्लाह था। आपने इब्तिदा में शेर इरशाद फरमाया ना, फरिश्ते तेरी नुसरत, फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। आज भी अल्लाह भेज सकता है, लेकिन वो फजाए बदर पैदा की ना, जिसके पास जो है वो लेकर आ गया। मक्का मुकर्रमा से तो हिजरत करके आ गए ना, घर को, कारोबार को, सब कुछ छोड़कर आ गए। जब अपना सब कुछ पेश करने को तैयार हो गए, अल्लाह अकबर। और जो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने रात को दुआ की है, सजदे में तवील दुआ की है, अल्लाह जो था मैंने तेरे सामने लाके डाल दिया। अगर आज इस छोटी सी जमात की अल्लाह तूने मदद नहीं फरमाई, कल जमीन पर तेरी इबादत करने वाला ना होगा कोई भी। ये हुजूर का हौसला था और चादर आपके कंधे से सिरक जाती थी। सिद्दीक अकबर आते हैं, चादर को दुरुस्त करते हैं, या रसूलल्लाह तो सर उठाइए, अब अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। जो था ला के पेश कर दिया। हमारा इतना ही काम है, हमारे करने से दीन का काम नहीं होगा।
ہماری ٹیکنالوجی ہماری ایفرٹس اس سے نہیں ہوگا. وہ کرنا، وہ اختیار کرنا ضروری ہے، بس جو تمہارے بس میں وہ تم ڈالو. تمہارا کام اپنا حصہ ڈال دینا ہے، اور اس میں تائید کون پیدا کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی. تو بدر ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کی ذات پر توکل. اچھا شجاع صاحب، آپ ڈاکٹر اسرار احمد کے شاگرد ہیں. ڈاکٹر صاحب، کلام اقبال کے حوالے سے بھی بڑا ایک ان کا کام تھا. علامہ اقبال اس شعر میں کیا کہتے ہیں جو میں نے شعر ابتدا میں عرض کیا، فضائے بدر والا؟ اس کا ایک عام آدمی کے لیے کیا میسج ہے؟ کیا کون سا فضائے بدر پیدا کرنے کا علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سی فضائے بدر پیدا ہوگی؟ کیا یہاں پر جو ہے وہ کوئی تلواریں ہونی چاہیے؟ کیا ارطغرل والے کپڑے پہننے سے فضائے بدر پیدا ہو جائے گی؟ یا فضائے بدر سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا جذبہ پیدا کیا جائے؟ کیا شاعر مشرق کہنا چاہتے ہیں، خاص طور پر کہ جب فرشتوں کو نصرت کے لیے ہم نے بلانا ہو، مدد کے لیے بلانا ہو؟ دیکھیے، صرف اسکرین پر ڈرامے دیکھ لینے سے فضائے بدر پیدا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ باقی ان کریکٹرز کی نجی زندگی کیا ہے، ظاہر ہے وہ سر میں ڈسکشن نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہم اس پر ڈسکشن نہیں کریں گے. لیکن سوال ہے کہ اگر وہ ہمارے ہیروز تھے، اور ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ، ہم ان فنکاروں کی بات نہیں کر رہے، جو اوریجنل جو ہمارے ہیروز تھے، کبھی کبھی سوچا کسی نے کہ ان میں جذبہ ایمان کا کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ کیا ڈرامے دیکھ کے پیدا ہوا تھا؟ اسمارٹ فون کے اوپر ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے پیدا ہوا تھا؟ نہیں، وہ قرآن سے پیدا ہوا تھا. وہ مجاہدانہ تربیت ہوا کرتی تھی جس سے یہ ہیروز ڈیولپ ہوا کرتے تھے. آپ نے بڑا اچھا سوال فرمایا. ایک عام مسلمان جو ہمارا بھی، اور ہم بھی عام مسلمان ہیں، ہم انہی ہمارے بھائیوں میں سے ہیں الحمدللہ، تو ہم مسلمان اس شعر کو کیا لیں؟ فضائے بدر تھی کیا؟ حق و باطل کا مارکا سجا ہے. ہمیں کلیئرٹی ہو کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، الحق ذات اللہ کی، اس پر ہمارا توکل ہو، اور اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کرنا ہے. روزہ یہی سکھا رہا ہے. تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. ابھی تو کیونکہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، الحمدللہ سوائے سامنے کب بھی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو لیکن جب روزے کی کیفیت ہوگی تو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، چاہے سب کچھ میرے سامنے ہو. تو فضائے بدر کیا ہے؟ اپنے آپ کو الحق ذات کے تابع کرنا، اور جو اس نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اللہ کا بندہ بھی بننا ہے، اکیلے کے لیے نہیں، اللہ کی بندگی کی دعوت بھی دینی، اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی. اس ساری سٹرگل کے اندر جو تمہارے بس میں ہے، with all sincerity، تمام اخلاص کے ساتھ تم پیش کر دو. تمہارا کام اتنا ہے. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، بیٹا جنگ تو اللہ کی ہے نا، تم ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ بالکل ٹھیک. کافر تو اللہ سے لڑ رہا ہے، وہ اس کے دین کے خلاف اگر کھڑا ہے تو اللہ کے ساتھ ایٹ وار ہے. تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بس تم اللہ والے بنو، اللہ پر توکل کرو، اور اپنا حصہ اللہ کے دین کے لیے ڈال دو. کام تمہارے ہاتھوں سے نہیں ہوگا، کام اللہ کے حکم سے کام ہوگا. اللہ کی ذات ہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ شجاع صاحب، 20 رمضان فتح مکہ بھی ہے. فتح مکہ کا کتنا بڑا ایک مارکا تھا کہ وہ اسلام جو 17 رمضان کو معاملہ آپ نے دیکھا کہ جو 313 کا لشکر تھا، وہ پھر اتنا بڑا لشکر بن گیا کہ بغیر جنگ کے جو ہے وہ مکہ فتح ہو جاتا ہے، اور ایک بہت بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو روایات میں آتا ہے کہ اس دن ایک خاص مسرت تھی ان کے حوالے سے، اور ایک عام معافی کا اعلان تھا. اور عام معافی بندہ جب ہی کرتا ہے کہ جب وہ ایک مسرت کی ایک انتہا پر پہنچا ہو، ایک جذبے کی انتہا پر پہنچا ہو. کیا معاملہ تھا فتح مکہ کا؟ ہاں، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضور نے جنگیں لڑی کیوں ہیں، یہ میدان سجے کیوں ہیں. یہ تو آج ہمارا کانسیپٹ ہو گیا کہ کلمہ پڑھ لیا مطمئن ہو گئے، نماز ادا کر لی مطمئن ہو گئے. نہ، اللہ تو اس زمین کے بارے میں کہتا ہے اس کا مالک اللہ ہے، تو حکم بھی اللہ کا چلے گا. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. بڑا عجیب لگتا ہے جنگوں کی آپ بات کرتے ہو. نہیں، وی آر پیس لونگ پیپل، بٹ فار دا سیک آف پیس اگر کبھی جنگ کرنا پڑے تو ہم جنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ کہ معاشرے میں چوری سے روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. دین تو چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے، لیکن کیا ہم کرائم کرنے دیتے ہیں لوگوں کو؟ ہر معاشرے کے اندر کوئی نہ کوئی رویہ اس ظلم کے خاتمے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین پر اگر بندے اپنی چلائیں گے تو ظلم ہوگا. اس ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ ہمیں قتال کا حکم دیتا ہے شرائط کے ساتھ. آج دنیا دیکھتی ہے امریکہ بیٹھ کر کبھی افغانستان کے اندر 15 لاکھ شہید کر دیتا ہے، 15 لاکھ اپاہج کر دیتا ہے، ٹوئن ٹاورز کا بہانہ بنا کے، کبھی ویپنز اور ماس ڈسٹرکشن کا جھوٹا ڈرامہ رچا کر پورا عراق تباہ کر دیا جاتا ہے. ان ظالموں کو اگر ظلم کرنے کی اجازت ہے تو آپ کا میرا رب اس ظلم کے خاتمے کے لیے کہتے ہیں ظالموں کے ہاتھ توڑو. سمپل سی بات ہے، لیکن سب کو مارنے کا حکم تو نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی پیاری تعلیمات دیکھیے. بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، فصلوں کو تباہ نہ کرنا، عبادت گاہوں کو نہ گرانا، اور کوئی راہب عبادت گاہ کے اندر اپنے مذہب کی تعلیم کے مطابق عبادت کر رہا مت قتل کرنا. جو گھر کا دروازہ بند کر لے مت قتل کرنا، جو ہتھیار ڈالے مت قتل کرنا. تو بھائی بچا کون؟ فواد بھائی کون بچا؟ جو خود آنے کو تیار ہے، آئے پھر مرے اور لڑے اور مرے، ختم ہوگی بات. اس قدر خوبصورت تعلیمات رسول اللہ علیہ السلام کی. ہاں، 20 رمضان کی بات ہو رہی ہے، فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے. کیوں فتح مکہ ہو رہی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو یہاں سے
ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا. حضور 13 برس یہیں پر رہے ہیں, صبر کرتے رہے ہیں, جان کے دشمن ہوئے تو ہجرت ہوئی ہے, پھر قتال کی اجازت آئی, مدینہ شریف کے اندر ایک بیس بنا ہے, تمکن اور اختیار ملا ہے, پھر بدر سے معاملہ شروع ہوا اور فتح مکہ پر مکمل ہوتا ہے. اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اب لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. پہلے ابو جہل کا, اب مجھے اجازت دیجئے گا, دین چل رہا تھا, سسٹم اس کا چل رہا تھا, سرداروں کا چل رہا تھا, اب اللہ کا دین آیا ہے اور اس کے لیے قتال کے مراحل سے گزارا گیا ہے. بدر آغاز ہے اور فتح مکہ سرزمین عرب کی حد تک اس کی تکمیل ہے. شجاع صاحب میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جو بہت اہم موضوع ہے ناظرین, قرآن کا خلاصہ بھی ضرور سنیں گے مولانا شجاع صاحب سے, لیکن ساتھ ساتھ 17 سے 24 کے درمیان اب ہمارا جو اگلا پروگرام آئے گا اس کے درمیان جو گیپ ہے, ایک بہت بڑا واقعہ ہوا, شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ, اس کے اوپر ضرور بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بچوں کی تربیت کیسے کریں اس رمضان میں, اپنے بچوں کے لیے ہم کیسے اپنی ان کی آخرت سنوار کر, ان کے لیے کچھ کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. اس رمضان میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا سوچ سکتے ہیں, کیا عزم کر سکتے ہیں, شجاع صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. شجاع صاحب, بڑا نازک سا موضوع اس لیے کہ بچے جو ہے وہ جنت کے پھول ہیں, نازک ہیں, خوبصورت ہیں. ان کی تربیت کی ذمہ داری ایک باپ کی حیثیت سے, ایک بھائی کی حیثیت سے, ایک رشتہ دار کی حیثیت سے سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی, چاہے آپ کا اپنا بچہ ہو یا کسی اور کا بچہ ہو, جو بھی آپ کے زیر تربیت آتا ہو, زیر کفالت آتا ہو, یا آپ کے ساتھ ہو, یا جس سے آپ بات کر سکتے ہو, اس کی تربیت کیسے کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس رمضان ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا ملتا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے, بڑا اہم سوال ہے, بڑا عملی سوال ہے. بچوں کے تعلق سے ایک سٹیبس پہ ہم کام کر رہے تھے تو ایک بڑا خوبصورت جملہ سامنے آیا اور بڑا انٹرسٹنگ بھی, کہ بچوں کے لیے لکھنا بچوں کا کام نہیں. بالکل. تو آج ہم نے سمجھا کہ بچے خود ہی پل جائیں گے, بچے خود ہی تربیت ہم نہیں کریں گے, کوئی اور کرے گا, اور کر رہا ہے, ہوگی صحیح, کوئی اور کرے گا تو کچھ اور کرے گا, کیونکہ وہ ایک سلیٹ ہے, اس پہ لکھنا ضرور ہے کسی نہ کسی. ایگزیکٹلی. ایک بات. دوسری بات, ہم لوگ کہتے ہیں یار میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا, یہی سوچتے نا. کبھی سوچا کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا اور میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا. تیسری بات, اللہ قرآن میں فرماتا ہے, رمضان کا مہینہ, قرآن کا مہینہ, قرآن سے پوچھیں سورہ تحریم آیت نمبر 6, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حدیث بخاری شریف میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ہر ایک تم میں سے راعی ہے, نگہبان ہے, اور جو اس کی زیر نگرانی ہوں گے ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں, شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں, اور آقا ہے تو غلام کے بارے میں, حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگلی بات, بچوں کی تربیت کیسے کریں. ایک صاحب ہندوستان کے اندر ایک پروگرام کر رہے تھے, ٹاپک تھا تربیت اولاد, یہی ٹاپک تھا. تو ان کا بسم اللہ الرحمن السلام علیکم وعلیکم السلام سے کہا جی آج ٹاپک ہے تربیت اولاد, اور اولاد کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے. سبحان اللہ. کہا سامنے باپ بیٹھے ہوئے, مرد ہیں, خواتین پردے میں, مائیں ہیں, آج اولاد کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی, آج ہم اپنے بارے میں بات کریں گے. ہمارا خیال یہ ہے کہ بچے خود بخود پل جائیں گے, خود بخود تربیت ہو جائے گی. بھائی غلط بات ہے. آپ کے ہمارے بچے یا تو اردو بولتے ہیں یا انگریزی بولتے ہیں, وہ فارسی تو نہیں بولتے. بالکل. کیوں؟ انہوں نے ہمیں اردو اور انگریزی بولتے ہوئے دیکھا. تو جو میں کر رہا ہوں نارملی میری اولاد وہی کر رہی ہوگی. بچے کی کہا جاتا ہے کہ سائیکی جو ہے اس کی نفسیات 75% پہلے 2 سال میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو کہاں سے ڈیولپ ہوتی؟ ماں کی گود سے. ہم پڑھتے تھے بچپن میں, بچے کا پہلا مدرسہ کہاں ہے جی؟ ماں کی گود کے اندر. اب جاپان والے میں سمجھا رہے ہیں, جاپان والے پہلے 7 سال میں بچوں کو کوئی ٹیکسٹ بک نہیں پڑھاتے, صرف ان کو آداب اور اخلاق سکھاتے ہیں. تو آج کیونکہ تھوڑا سا ایجوکیشن کے سیکٹر میں خاص طور پر قرآن کی تعلیم کے تعلق سے اللہ کے فضل سے کام کرنے کا موقع ملا, تو کچھ چیزیں آتی رہتی ہیں سامنے ہمارے کہ جناب جاپان والے اپنے بچوں کو عام طور پر 7 سال تک کوئی کتاب کوئی ٹیکسٹ بک نہیں پڑھاتے, مینرز سکھاتے ہیں. ہم بڑا اچھا اس کو برتنے کا طریقہ جی. ہم نے سری لنکا کی کوٹیشن سنی, یہاں کی سنی, کیا ہم نے رسول اللہ کی کوٹیشن نہیں سنی صلی اللہ علیہ وسلم؟ 7 سال کا ہو تو نماز کی ترغیب دلاؤ, اس سے پہلے نہیں ہے. اور سیدنا علی فرماتے 7 سال تک اپنے بچے کے ساتھ کھیلو, یعنی بچہ ماں باپ کے ساتھ ٹائم گزارے. آج پیدا ہوا نہیں ہے اور ایڈمیشن کی لینے لگی نہیں, پری برتھ ایڈمیشن اس کو کہتے ہیں. بالکل. 1-1.5 سال کا ہوا نہیں. ایک اسکول کی وزٹ پہ میں گیا لاہور میں, ایک کونے سے چہ پہ بچوں کی آواز آ رہی. میں نے کہا کیا ہے؟ کہا ان کی مائیں جو ہیں وہ جاب پہ ہیں, یا کوئی بوتیک کے بزنس کے اندر ہیں, یا کوئی NGO چلا رہی.
تو یہ ڈے کیئر سینٹر ہے، 1-1.5 سال کے بچے کا میوزک لگا دیا، بچہ پل رہا ہے اس کے اوپر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ماں بوتیک میں لگی ہو، ماں سوشلائزیشن میں لگی ہو، ماں NGO میں لگی ہوئی ہو، واک میں لگی ہوئی ہو، تو بچے تو کچھ اور ہی پیدا ہوں گے نا۔ وہ ایک ہم نے جملہ پڑھا، کسی ماں نے بیٹے سے کہا تیرا میں دودھ معاف نہیں کروں گی۔ ہمارے گئے وقتوں کے بڑے پیارے جملے ہیں نا، میں تیرا دودھ معاف نہیں، کے کہا جاتا ہے، ہاں میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تو بچے نے کہا ماں ڈبے کا پلایا تھا۔ معافی کا سوال ہی، تو بچہ تو پھر یہی ہوگا نا۔ ہاں بچے وہ بھی بچے ہیں، خدا کی قسم اس معاشرے کے بچے ہیں، بڑا دل خوش ہوتا ہے، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ان بچوں سے کہا گیا بیٹا تمہارا گھر بڑا چھوٹا ہے، تو کہا انکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، اوپر کر لیتے نہ ہماری جو قبر ہے اس سے بھی چھوٹی ہوگی۔ اور اگلا جملہ جو آپ نے فرمایا، یہ کراچی کے بچوں کی مثال، ہم بڑا گھر جنت میں لیں گے، سبحان اللہ۔ تو یہ بچے نہیں بول رہے، بچے کے ماں باپ بول رہے ہیں، یہ بچے بھی اسی معاشرے بول رہی ہے، تربیت اور بول جس رہی طرح ہے۔ گزشتہ پروگرام میں آپ نے کہا تھا، تذکرہ آپ نے کیا تھا کہ بچے سے پوچھا سعودی عرب میں کہ کیا بنو گے، اس نے کہا صحابی بنیں گے۔ تو آج ماں باپ کو اولاد کو ٹائم دینا چاہیے، الحمدللہ ہم بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بھی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور کوتاہیوں کی معافی تو واقعتاً اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں، لیکن یہ کہ پوری شعوری طور پر، اگر آج میں یہاں میڈیا پہ بیٹھ کر بات کر رہا ہوں تو میرا کوئی منہ بات کرنے کا نہیں ہوگا اگر میں اپنے بچوں کو ٹائم گھر آپ کا ایگزیکٹلی، اور میری انویسٹمنٹ ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے، صدقہ جاریہ کی حدیث یاد ہے نا؟ نبی پاک سے ہم کیسے ٹائم دیتے تھے بچوں کو؟ ظاہر ہے کہ دین کی ترویج کا ایک فریضہ بھی تھا، نبی تھے، ظاہر ہے پوری امت کا ان کے اوپر ایک جو ہے وہ ذمہ داری تھی، لیکن گھر کو بھی ٹائم دیا انہوں نے، گھر کی بھی تربیت ہوئی، تو وہ کیسے کرتے تھے؟ کیا دنیا میں ٹائم مینجمنٹ سکھائے گی جو محمد مصطفیٰ کی ٹائم مینجمنٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ رمضان بڑا پیارا مہینہ ہے، دل سے ایک بات سنیے گا، وقت میں برکت، لفظ برکت آج ہم مس کر رہے ہیں، برکت کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اور برکت کی انتہا محمد مصطفیٰ کی زندگی میں، ہم سب مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، اس برکت کی انتہا معراج کے واقعے میں ہے، بالکل ساری کائنات دکھا دی اور ٹائم فیکٹر 0 ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو جتنا ہم اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہوں گے، تعلق مضبوط کریں گے، ہمارے معاملات میں برکت آئے گی۔ بڑی اچھی مثال اللہ نے یاد دلا دی، اور یہ گھر میں بھی کام آئے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، وہ گھوڑے کو قابو میں کرنا چاہ رہے ہیں، گھوڑا قابو میں نہیں آ رہا، ایک اٹیمپٹ، دوسری، تیسری اٹیمپٹ کے بعد انہوں نے گھوڑے کو چھوڑا، سجدے میں چلے گئے۔ ایک صاحب دیکھا بھائی کیا ہو گیا؟ کہا میرا خیال یہ ہے کہ جس کے اختیار میں ہوں، شاید میں نے اس کے ساتھ کچھ کوتاہی کی ہے، تو جو میرے اختیار میں وہ میری بات نہیں مان رہا، پورا چین خراب ہو گیا۔ تو بجائے اس کے میں اس پہ ٹائم لگاؤں، میں اس کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لوں، میں آگے لیبریٹ کرتا ہوں کہ سستے میں کام ہو جائے گا۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں اور اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، اس معنی میں کہ میرے گھر والے میری پہلی ذمہ داری ہیں، اور میرے گھر والے میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہیں۔ بیوی کو نیک بنائیں بھائی، اللہ کی بندی نیک بیویاں ہیں اس معاشرے میں آج بھی، الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حدیث کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت نیک بیوی ہے۔ حدیث بچوں کے بارے میں کیا بتاتی؟ حضور نے فرمایا کہ بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا نام عمل بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ کا عمل، نمبر 2 جو علم سکھایا جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کو مرنے کے بعد بھی اجر ملے گا، نمبر 3 نیک اولاد جو دعا کرے اس کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ مسلم کی ایک اور حدیث ہے، مسند احمد میں، ایک بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا، تو اس لیے تیرا درجہ بلند ہوا۔ تو میری اولاد میری وہ انویسٹمنٹ ہے، دنیا کی ساری انویسٹمنٹ مجھے ریٹرن دیتی ہے قبر سے اوپر تک۔ یہ اولاد نیک اگر ہو تو یہ وہ انویسٹمنٹ ہے، میں زندہ ہوں تب بھی ریٹرن ملے گا، میں قبر میں تب بھی ریٹرن ملے گا، اور ادھر میرے درجات بلند ہوں گے۔ شجاع صاحب بہت اہم سوال ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو تیسری چوتھی جماعت میں ہوتے ہیں، ہم ان کو ناظرہ قرآن پڑھنے لگا دیتے ہیں۔ کسی والد کے اندر، والدین کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے، وہ حفظ پہ لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی دینی تربیت بھی ہو گئی، اور ہم نے نماز پڑھنا شروع کی تو ہماری ترغیب میں یہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام کی زندگی سے، اور ہمارے جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، جن سے ہم نے دین سیکھا، ان کی زندگی سے کیا میسج ملتا ہے، کیا طریقہ کار ملتا ہے کہ بچے کو کس عمر سے کس حد تک کس طریقے سے دین سکھانا ہے، دین پڑھانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ یہ دین تمہارا ہے، تمہارے لیے ضابطہ حیات یہ ہے، یہ کتاب دیکھیں۔ ایک تو فنون تو ہم نے اس کو پڑھانے ہیں، جو ہم نے اسکول اس کو بھیجنا ہے، اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ فنون تو ہم نے پڑھانے ہیں جس کو ہم تعلیم سمجھتے ہیں، لیکن تعلیم، حقیقی تعلیم تو قرآن کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کے قریب بچے کو کیسے لائیں کہ وہ دین اور دنیا سب کچھ ساتھ لے کر چلے؟ ماشاء آپ کے ان سوالات کے درمیان میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی۔ آپ کا ایک پچھلا سوال بھی میرے ذمہ قرض ہے۔ حضور نے کیا کیا؟
کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن سلمہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں 5 سال کا تھا اور میں دائیں بائیں سے کچھ کھا رہا تھا تو حضور نے فرمایا بیٹا اللہ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھاتے۔ یہ انٹرسٹنگ بات ہے، ان صحابی کی روایت قبول کی گئی ہے حدیث کے جو بھی سٹینڈرڈز ہیں، حالانکہ ان کی عمر کتنی تھی 5 سال اور یہ کسی اور کے بیٹے تھے، تو حضور ان کو بھی سکھا رہے ہیں۔ پوائنٹ 1۔ نمبر 2، مشہور واقعہ ہے تسبیح فاطمہ، سب کو یاد ہے نا؟ کیا اس کا کانٹیکسٹ ہے؟ اب بی بی فاطمہ آتی ہیں رضی اللہ عنہا، ابا جان میں چکی پیستی ہوں، میں پانی اٹھا کر لے کر آتی ہوں، یہ گٹے پڑ گئے، نشان پڑ گئے، ابا جان کوئی غلام یا کوئی کنیز مل جائے تو اللہ کے رسول، والد بھی تو ہیں، بیٹا نہیں، بدر کے یتیموں کا جب تک مسئلہ حل نہ ہو محمد رسول اللہ کی بیٹی کو غلام و کنیز تو نہیں ملے گا، بدر کے یتیموں کا جب تک مسئلہ نہ حل ہو جائے محمد کی بیٹی کو غلام تو نہیں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بیٹا رات کو بستر پہ لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یا پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر، بیٹا یہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام اور کنیز سے زیادہ بہتر ہے۔ حضور اس طرح تعلیم فرماتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، نام ہم کسی کا نہیں لیتے، ازواج مطہرات کا، ایک زوجہ نے ایک دوسری زوجہ کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا، ہم تو میڈیا بس ہزاروں جملے کہہ جاتے ہیں اور سن جاتے ہیں کہ اس کا قد تو چھوٹا ہے، تو حضور نے فوراً اس کا نوٹس لیا، فرمایا کہ نہ، جاؤ اس سے معافی مانگو۔ کیا جملہ ہے؟ اس کا قد تو چھوٹا ہے، ہم تو انگلیوں کے ناخن تک ناپ کے دکھا دیتے ہیں جناب، بالوں کی لینتھ تک نہ، تم معافی مانگو۔ تم نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ اگر اس جملے کو سمندر کے پانی میں گھول کر ملا دیا جائے تو اس کو بھی کڑوا کر دے گا۔ یہ حضور تربیت جو تھی نا، وہ کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں تھی کہ صبح 9 بجے انٹر ہوں گے اسکول میں تو 12 بجے چھٹی ہو جائے گی، 9 بجے سے 9:30 بجے ہم اپنے بچے کے ساتھ بڑی نیک باتیں کریں گے، اس کے بعد اس کے ساتھ مستقل بات، مستقل عمل ہے تربیت کا، اور ماں باپ کو خود پہلے رول ماڈل بننا پڑے گا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن کو مینٹور بننا ہے، جن کو ٹرینر بننا ہے، جن کو تربیت دینی، آج شاید ان کی بھی تربیت کی ضرورت، لیکن ہم سب نے مل کر کرنا ہے، ہم سب نے مل کر کرنا ہے۔ اور میں عرض کروں اللہ کے واسطے ہم اپنی اولاد کو ٹائم دیں اور اپنی اولاد کو اپنی اولین ذمہ داری سمجھیں، اپنی اولاد کو اپنا ایک بہت بڑا ایسٹ اور انویسٹمنٹ سمجھیں، اور ان کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا۔ جب یہ فکر ہو جائے گی تو ہم اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے بچے بھی اچھے ہو جائیں گے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، فنون سکھائیں۔ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھتا رہا، کوئی میڈیکل پڑھ رہا ہے، کوئی ایشو نہیں۔ اللہ پہلی وحی کی پہلی آیت میں کہتا ہے اقرا بسم ربک، بس پڑھو جو پڑھنا ہے پڑھو، لیکن رب کے نام کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں جب رب کے نام سے تم ہٹا دو گے تو دنیا ستیہ ناس ہو جائے گا اس کا، اور جب یہ ساری چیزیں رب کے نام کے ساتھ آ جائیں گی تو سب بہتر ہو جائے گا۔ آج دنیا کرپشن کو رو رہی، ویلیوز کو رو رہی، جاپان والے تبھی تو کتابیں نہیں پڑھا رہے، تربیت دے رہے ہیں، سمجھ آنی چاہیے نا، چلو ان کی مان لو۔ تو ہمارا رب بھی کہتا ہے کہ باقی چیزیں پڑھو مگر رب کے نام کے ساتھ، جب یہ کر لو گے انشاءاللہ تعالی تو معاملہ سیٹل ہوں گے۔ چلیں شجاع صاحب، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ ناظرین آج کے پروگرام کو اس بات کے ساتھ ختم کریں گے، اس بات کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ اپنے بچوں کی اگر ہمیں تربیت کرنی ہے، اپنے مستقبل کی ہمیں تربیت کرنی ہے، تو ہی ہم فلاح پا سکیں گے، تو ہی اگلے جان کے اندر ہم منہ دکھا سکیں گے کہ اپنے پیچھے جو چھوڑ کے آئے، جو بچے ہم چھوڑ کر آئے، وہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک یاد دیجیے، اللہ حافظ۔